अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ पाक बिज़नेस टीवी से आपकी होस्ट निमरा ख़ान। हम इस वक्त मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में। जी बिल्कुल, काशिफ का ख्वाब, थैलेसीमिया से पाक पाकिस्तान। हम यहाँ आए तो हमने देखा कि किस तरह से आज भी लोग, इंसानी जान की कितनी अहमियत है कुछ लोगों की नज़र में, किस तरह से वो लोगों की जान बचा रहे हैं, उनको तकलीफ़ों से निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर इनका पूरा सेटअप हमने देखा तो हमने जाना। आइए हमारे साथ मज़ीद मालूमात देते हैं इनके काम के बारे में कि किस तरह ये लोगों की मदद कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आइए। सिर्फ खून देकर ही इंसानी जान नहीं बचा रहे, बल्कि आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग लोगों में राशन भी तकसीम करते हैं। जिस तरह से भी उनकी इमदाद कर सकते हैं, हर तरह से उनके काम आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, एसी के साथ। बहुत नीट एंड क्लीन माहौल है यहाँ का। तो हम इस वक्त मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के चेयरमैन मिस्टर मोहम्मद इकबाल के रूम के पास। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये बताइए कि दुनिया में इतने सारे शोबे हैं, लेकिन इंसानी खिदमत का यही शोबा इख्तियार करने का ख्याल आपको कैसे आया? ये आपने ऐसा सवाल किया। काम तो करने को बहुत सारे हैं और काम के अंदर अपना मफाद तलाश करने के लिए रास्ते भी बहुत सारे हैं। कभी कभी मेरा रब जो है, कायनात का जो मालिक है, वो अपने बंदों का चुनाव करता है कि इस बंदे से क्या काम लेना है, उस बंदे से क्या काम लेना है। तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, जो काम अल्लाह ने मुझसे लिया है, करोड़ों अरबों लोगों में से मेरा चुनाव हुआ। मेरे बेटे, मरूम बेटे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जो बना है, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा कि अल्लाह ने काशिफ को भी चुना और मुझे भी इतने बड़े काम के लिए पूरी दुनिया में से सिलेक्ट किया गया। और मैं जो काम कर रहा हूँ तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं तो आम एक फ़कीर टाइप का आदमी हूँ, मगर रब ने मुझसे बहुत बड़ा काम लिया, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बिल्कुल इसमें है। तो अल्लाह पाक जिस बंदों को चुनता है तो यकीनन अल्लाह उससे थोड़ा बहुत तो राज़ी है, जब भी तो इतना बड़ा काम लिया। रब ताला ख़ुद भी कर सकता है। बड़े बड़े अरबपति लोग हैं यहाँ पर, उनसे काम क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? मुझ जैसे बंदे से लिया। ना मैं अरबपति, ना करोड़पति, ना हज़ारपति, एक पति है मेरे साथ जो मेरे साथ चलती है, पर वो भी यहाँ पे आ जाती है, मेरी मिसेस भी, मेरी बेटियाँ भी। तो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर एक वसीला बना हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए। तो आज काशिफ तो इस दुनिया में नहीं है, मगर आज इतना बड़ा काम जो मैं कर रहा हूँ, कभी कभी मैं ख़ुद भी सोचता हूँ कि बहुत बड़े बड़े अदारे हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े, उनसे क्यों नहीं अल्लाह ने काम लिया? एडवर्टाइजमेंट बहुत है उनकी, मगर काम जैसा भी है सारी दुनिया को भी पता है, मगर मैं थोड़ा उससे हट कर एक काम कर रहा हूँ। बहुत हटकर एक बहुत अहम काम आप कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा सवाल ये था कि आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया? ये कैसे आया? अब कभी कभी मैं एक हिस्ट्री बता रहा होता हूँ, वो हिस्ट्री नहीं होती है, कहानी इसलिए बता रहा होता हूँ कि लोगों को पता चले उस कहानी का, और लोग शायद एक आने वाली नस्ल को एक इस ख़तरनाक मर्ज़, खूनी मर्ज़ से भी बचा सकें। और शायद हम एक दूसरे की ऐसे मदद करें कि कोई बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सके, अपने बच्चों को मज़दूरी करके, अपनी हाथ से मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाले, उनको पढ़ाए लिखाए और भीख ना मांगे। हम इस पे जो चले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने हम मुझसे काम लिया, मेरे फैमिली से काम लिया कि आज हम और आप भी सामने सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये काम का दिमाग में कैसे आया कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो दिमाग में तो अल्लाह पाक बात डालता है, अल्लाह पाक चुनाव करता है। अच्छा, काशिफ की के नाम से याद आ रहा है जी लोग बहुत मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, माँ बाप भी मर जाते हैं। थोड़े दिन रोने पीटने के बाद, फातिहा के बाद मामला ठंडा हो जाता है। इधर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने हम देख रहे हैं ये हॉस्पिटल पूरा आपने जिंदा रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ काशिफ। उन्हें कोई माशाल्लाह से लगता ही नहीं ऐसा। हमने, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक़ भानसीदाबाद एक छोटे से गांव से है, दादू से।
جہاں میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب فیاض حسین وہ بھی ایک درویش ٹائپ کے آدمی تھے, ان کو بھی مہمان نوازی کا شوق تھا. ہم جب یہاں پہ کراچی میں آئے تو یہاں پہ دادو سے شفٹ ہوئے. میری شادی ہوئی 78 میں, 1978 میں شادی ہوئی. ایک بیٹی میری پیدا ہوئی تھی 79 میں, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. خیر وہ اسکول سے آئی تھی, گرمی ورمی لگی, اس کی وجہ سے اس کی پرابلم تھا. کاشف جو ہوا تھا 1980 میں پیدا ہوا. اچھا میں تھوڑا یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آخر نہیں بہت اچھی بات ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں. انفیکٹ ہونا بھی چاہیے, دنیا کو پتہ چلنا چاہیے, شاید اس سے آگاہی ملے, آنے والی جنریشن اور لوگ کو پتہ چلے اور ایک نسل کو بچا سکیں. ایگزیکٹلی. تو کاشف بھی کا وجود بھی اسی لیے اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں کہ اس کے ذریعے بہت سارے کام ہونے تھے. کاشف 1980 میں پیدا ہوا جب میں 22 سال کا تھا, 22 ایئر. میری وائف 19 سال کی تھی. کاشف کے پیدا ہونے کے 2-3 مہینے کے بعد اس کے جسم سے خون ختم ہونا شروع ہو گیا, پیلا پڑنے لگا, بخار رہتا, ماں کا دودھ نہیں پیتا, مطلب کمزور ہوتا چلا گیا. ڈاکٹروں کو دکھایا, ڈاکٹروں نے دیکھا, کہنے لگے بھائی یہ جیسے ٹیسٹ کراتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ ہوا بلڈ کا, کہنے لگے اس کا ہیموگلوبن بہت کم ہے, 11-12 ہونا چاہیے, اس کو باڈی میں ہیموگلوبن 4 ہے, بلڈ لگا لیں. تو پہلی بوتل 1981 میں کاشف کو بلڈ کی لگی, ٹھیک ہو گیا کاشف. 1-2 مہینے گزرے تھے, اس کے جسم سے پھر خون ختم ہونا شروع ہوا. پھر ڈاکٹروں کو دکھایا, پھر ڈاکٹروں نے دیکھا, کہنے اس کا ہیموگلوبن پھر ختم ہو گیا, 3-4 پہ ہے, بلڈ لگا لیں. دوسری بوتل بلڈ لگی 2 مہینے بعد. پھر اسی طرح 1-1.5-2 مہینے, پھر تیسری بوتل لگی, پھر چوتھی لگی. ہم نے کہا اللہ ماجرا کیا ہے, آپ پریشان ہو گئے. پریشان تو ہونے کی بات ہے کہ یہ اس کو کنٹینیو بلڈ لگ رہا ہے ہر 1.5-2 مہینے میں. پھر ہم نے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا, ان کو دکھایا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ, مجھے شک ہے کہ آپ کا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے 1981-82 کی. میرا اور وائف کا انہوں نے ٹیسٹ کروایا. 1 ہفتے بعد رپورٹ آئی. انہوں نے کہا, رپورٹ دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ دونوں میاں بیوی تھیلیسیمیا مائنر ہیں. میں مائنر ہوں, میری وائف بھی مائنر ہے. مائنر کوئی بیماری نہیں ہے, مگر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جین ہے, جینیٹکلی پرابلم ہے, جراثیم نہیں ہے. میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں, میری وائف بھی ہے, پھوپھی ذات ہے نا, وراثت میں یہ جین ملے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ 2 مائنر نے شادی کر لی, آپ دونوں صحت مند ہو. میں 65 بوتل بلڈ بھی دے چکا ہوں, اچھی لائف گزارتا ہوں مائنر, مگر مائنر پرابلم نہیں. مگر آپ 2 میاں بیوی مائنر تھے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ دونوں میاں بیوی مائنر تھے, آپ نے شادی کر لی, آپ کا بیٹا ہوا ہے تھیلیسیمیا میجر کا. اس بیماری کا نام ہے تھیلیسیمیا میجر. اس کے جسم میں, آپ کے بچے کے جسم میں, کاشف کے جسم میں بلڈ بنانے کی مشین نہیں ہے, بلڈ کھانے کی مشین لگ گئی. یہ قدرتی عمل ہے, اور جب تک یہ بچہ زندہ ہے آپ اس کو بلڈ لگاتے رہیں گے, اور جب تک آپ زندہ ہو آپ اس کو بلڈ لگواتے رہو گے. آپ کے پاس اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. آپ کہیں بھی جائیں, ملا, مولوی, حکیم, امریکہ, لندن, اس کا علاج ہی نہیں ہے. بس بلڈ لگاؤ گے ٹھیک ہے, بلڈ لگانا بند کریں گے یہ مر جائے گا. تو آپ کے لیے تو ہمارے لیے تو شاکنگ نیوز تھی. ہمارے لیے تو ہمارے سے اوپر بم پھوٹ گیا نا یار. یہ کون سی نیوز ہے کہ جب تک بچہ زندہ رہے گا اس کو بلڈ لگانا ہے, بلڈ لگانا بند کریں گے مر جائے گا یہ بچہ, اور اس کا آپ کہیں بھی دوڑتے رہیں بس. علاج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خیر وقت گزرتا رہا, ہم ماں باپ تھے, ان کو اسی طرح بلڈ ہر کچھ لگ رہا تھا, پھر مہینے میں لگنے لگا. ماں باپ تھے, ہم دوڑتے رہے. کسی نے کہا اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کسی نے ادھر کہا, کسی نے کہا اس مزار پہ لے جاؤ, بابا جی خواب میں آتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی نے کہا ایپٹا بار لے جاؤ, بابا جی پھونکے مار. ماں باپ دوڑتے ہیں. ہم کاشف کو لے کے دوڑتے رہے اس ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر سے کاشف اسکول جانے لگا. یہ بچے بہت ذہین میں ہوتے ہیں, بظاہر بلڈ تو لگتا ہے, آپ کو بیڈ پہ نہیں ہوتے ہیں, بستر پہ, یہ چلتے پھرتے ہیں, اسکول جاتے ہیں. ایک عام پرسن کی بنسبت مجھے لگتا ہے ان کا مائنڈ زیادہ ورک کرتا ہے, زیادہ تیز ہوتا ہے بلکہ ان کا مائنڈ. اب آپ یہ سمجھ لیں کاشف نے اسکول جانا شروع کر دیا, 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں. اب اس کو مہینے میں 2 بوتل بلڈ لگتا تھا. وہ بڑا ذہین تھا, پڑھنے میں لکھنے میں سب کچھ ٹھیک تھا. کاشف کے 9th کلاس میں پہنچ گیا. 9th کلاس میں پہنچا, اس کے ایک دن بورڈ کے پیپر چل رہے تھے 9th کے. اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی, تو وہیں سے سینٹر سے ہی اس کو ہاسپٹل ایمبولینس میں لے گئے, اسپتال میں داخل کر دیا. 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے وہاں پہ. اب وہ کاشف کا جو ہے لگتا تھا کہ یہ ایک دن ایسا آیا کہ لگتا تھا یہ سانس اس کی آخری سانس ہے, اب مر جائے گا. 8-10 دن گزر گیا تھا. ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ, ہم تو اپنی تیاری میں تھے کہ یہ کسی وقت بھی اینی ٹائم
जा सकता है। अब ये काशिफ 14 साल का हो रहा था उस वक्त। एक दिन अस्पताल के बाहर में नमाज़ पढ़ रहा था असर की। हम लोग कभी कभी है ना एक दुआ करते हैं, अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। हम ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले, जो हक में बेहतर है जो वो हो जाए। वो अल्लाह तू कर दे। चाहे माँ बाप हो चाहे औलाद हो, यही दुआ करते हैं अल्लाह इसके लिए बेहतरी फरमा। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, मैं शायद मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं रो रहा था या बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ये अल्लाह मेरे लिए आसान रास्ते बना दे। जब नमाज़ ख़त्म करके मैं सेंटर में आया हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर पूछ रहा दरवाजे पे खड़ी थी अस्पताल के, कहने लगी इकबाल साहब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए, जो फुटपाथ पे लोग जा रहे थे वो भी खड़े होकर दुआ कर रहे थे अल्लाह इसके बच्चे को सेहत दे दे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज ये 14 साल का हो गया, मौत ज़िंदगी से लड़ रहा है, ना इसकी मौत आ रही है ना इसकी ज़िंदगी आ रही है, इसका कहीं तो दुनिया में इलाज होगा। 14 साल, ये बात हो रही है 94 की। अब इसमें 94 में कहीं ना कहीं तो इलाज होगा ना। हमारे कुरान में भी जिक्र है, हदीसों में है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, तो इसका कुछ इलाज होगा। कहने लगे अब तो देर हो गई है। मैंने कहा देर से क्या मतलब है? कहने लगे कि एक इलाज निकला है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ये इटली पिज़ारो में होता है और लंदन रॉयल फ्री हॉस्पिटल में, पूरी दुनिया में 2 जगह होते हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई बता देता तो मैं शायद करा लेता। तो उस टाइम मैं पाकिस्तान स्टील मिल में एक छोटा सा ऑफिसर था, 10-15 हज़ार की तनख्वाह बहुत होती थी 94 के अंदर, तो बहुत ठीक ठाक थी। तो मैंने कहा मैं करा, बोले नहीं करा सकते थे आप। मैंने कहा क्यों? कहने लगे एक तो लंदन और इटली जाना आना, दूसरा कम से कम 50 से 60 लाख रुपया चाहिए उस वक्त जब डॉलर 27 रुपये का था। तो मैंने कहा अगर शायद मुझे रास्ता मिल जाता तो मैं ले जाता। खैर कहने कोशिश कर ले। खैर अल्लाह ने दुआ सुनी, काशिफ ठीक हो गया, घर आ गया। ठीक से मतलब इमरजेंसी से निकल गया। हाँ, वो जो एक घर आ क्रिटिकल गया, कंडीशन हाँ, थी उससे बाहर आ उससे निकल। अब मैंने कोशिश की कि यार इस बच्चे को, पाकिस्तान स्टील मिल में जो मैं काम करता था चेयरमैन से कहा, मैंने कहा फिर मैंने कि मेरे बच्चे को बाहर भेजना है। फिर मैंने लंदन में मालूम किया, पता चला 90 लाख का खर्चा था और इटली में 70 लाख। बड़ी रकम थी, आज भी बड़ी रकम है 90 लाख, छोटी रकम नहीं है। बड़ी बात है। तो वो उस वक्त के तो उस आज वक्त तो बहुत बड़ी लाखों बात, करोड़ों में कन्वर्ट हो चुके 27-30 रुपए का अरबों में बल्कि, डॉलर, और अब तो ये 230 का डॉलर अरबों हो में गए थे। कन्वर्ट हो गए। तो बात वो कहने लगे, स्टील मिल के चेयरमैन के पास गया, उन्होंने कहा पागल हो गए, 70 लाख देंगे आपके बच्चे को? मैंने कहा यार ये मेरा बच्चा, मुझे आज भी याद है, 70 लाख या 1 करोड़ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे बच्चे का खर्चा है, ज़िंदगी मौत का मसला है। कहने लगे नहीं इतना नहीं कोई कुछ कर सकते। बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी। फिर मैं अखबारात, मीडिया था ही नहीं उस टाइम, मुश्किल से एक PTV था खाली। फिर एक कोशिश की, मगर 70 लाख कैसे जमा हुआ? फिर स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ ने एक एम्प्लॉइज़ तक पहुंच रहे थे कि 100 रुपये दे दो, 10 रुपये दो, 1000 रुपये, जो सा भी है। 6 महीने में हमारे पास तक 6-7 लाख रुपए जमा हुए। 6-7 लाख, हमें तो 90 लाख चाहिए था। फिर गज़ाला यास्मीन, अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। पहली पाकिस्तान पे PTV के अनाउंसर थी वो, गज़ाला यास्मीन। PTV पे PRO थी, मैं उधर गया था, तो उन्होंने मेरे साथ ये मदद की, मोइन अख्तर के साथ मेरी मुलाकात करवा दी। वो नामुमकिन बात थी, मोइन अख्तर से भी हर आदमी तो नहीं मिल सकता था। बिल्कुल भी नहीं, उस टाइम तो वो पीक पर थे। पीक पे था बिल्कुल। वो मुझे मोइन अख्तर से ये कहानी थी, बहरहाल उन्होंने मुलाकात कराई। तो मोइन अख्तर 1.5 साल मेरे साथ भागा, 94-95 तक, ये कि 90 लाख जमा हो जाए। बड़े बड़े शो किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और कभी कभी नंगे पाँव मोइन अख्तर चल पड़ता था। मैं कहता था मोइन भाई चप्पल तो पहन ले। अबे यार छोड़ यार इकबाल भाई, वो बंदा 1.5 लाख रुपए दे रहा, भाग जाएगा बंदा, 1.5 लाख लेना है, मतलब उसको उसने अपने पर मुसल्लत कर लिया था काशिफ के केस को। बड़ी बात थी। फिर उन्होंने 1-1.5 साल बहुत मेरे पे बड़े एहसान है मोइन अख्तर के, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत सारी चीज़ें मोइन अख्तर के लोगों को नहीं पता, मुझे पता। मैं उसका बेडरूम साथी हूँ, ये समझ लें आप। मुझसे काशिफ की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी मोइन अख्तर की। कभी हम लाहौर जाते थे उसके साथ, कभी कहाँ जाते थे। बहरहाल 95 में मैं इसको ले जाने में कामयाब हुआ। मोइन अख्तर ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जश्न जमहूरियत के नाम से। स्टील मिल में 8000 कुर्सियाँ भर गई थी। चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह थे उस टाइम, वो भी आए हुए थे, सब दुनिया के लोग। 73.5 लाख रुपया एक रात में जमा हो गया, वो मुझे नहीं मिला, स्टील मिल ने नहीं दिया। जब मैं आने लगा स्टील मिल ट्रीटमेंट के लिए, मुझे लंदन जाना था, तो उन्होंने पैसे मुझे नहीं दिए। तो मोइन अख्तर कहने लगे पैसे तो एम्प्लॉइज़ थे, कहते 1 दिन की तनख्वाह के नहीं दिए। कोई बात नहीं इकबाल भाई, आप काशिफ को ले जाओ, इससे पहले कि ये मर जाए बगैर इलाज के। इतनी मेहनत हमारी ज़ाया हो। मुझे अगर लंदन आना पड़ा, इटली आना पड़ा,
میں وہاں بھی آ کے اس کے لیے پروگرام کروں گا, اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. ہم نکل گئے, ہم نے عمرہ کیا, اور میں, کاشف, شمائلہ, مریم میری مسز, ہم 5 آدمی کا قافلہ چلا یہاں سے. مکے میں ہم نے عمرہ وغیرہ کیا. مکے میں ہی اللہ نے ایک راستہ بھی بنا دیا. ایک دوسرے سے پوچھ لیتے کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جاؤ گے, پڑوسی پردیسی جو ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں, میں اب مدینے جاؤں گا, مدینے سے میں اٹلی جاؤں گا, کیونکہ اٹلی میں 40 لاکھ کا خرچہ تھا, لندن میں 70 لاکھ کا, تو مجھے پہلے اٹلی جانا تھا. بالکل. تو میں نے کہا میں نے کہا اگر لندن میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوا, وہ جو صاحب مجھے ملے تھے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہیں, تو میں نے کہا میں ایسے بچے کو لے کے جاؤں گا, اور ٹریٹمنٹ اگر اٹلی میں نہیں ہوا پھر میں لندن جاؤں گا. وہ صاحب کہنے لگے, خسرو نام تھا اس کا, خسرو کہنے لگے کہ اگر آپ لندن جائیں گے تو میرا بھائی مجیب الرحمان ہے, اس نے ادھر ادھر جگہ تلاش کیا, ایک پیپر مل گیا, وہ اس کا کیا نام ہے, کاغذ کا ٹکڑا, اس پہ نام نمبر لکھا, نام لکھا مجیب الرحمان, یہ شاید لندن میں میرے بھائی ہیں, آپ کے کام آ جائے. اللہ مکے میں وسیلہ بنا رہے, نیا راستہ. ہم نے خیر وہاں سے مکے سے عمرے کر کے اٹلی گئے. 5-10 دن 15 دن ٹریٹمنٹ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے. 1 مہینے بعد ڈاکٹروں نے کہا اس کا ہم ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے, پاکستان واپس لے جاؤ. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کریں گے آپ, میں اتنے خرچ کر آیا ہوں, پیسے بھی لے کر آیا ہوں, پیسے تو میرے پاس تھے ہی نہیں اتنے, 10-11 لاکھ تھے, 70 لاکھ کا علاج تھا. میں نے کہا ان کو پتہ چل گیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اسٹیل مل نے 73 لاکھ میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا, میرے اپنے ہی پیسے تھے جو جمع ہوئے تھے. وہ کہنے لگے آپ کے پاس, اٹلی والے کہنے لگے پیسے نہیں بھی ہوتے ہم تب بھی ٹرانسپلانٹ کر دیتے. بات یہ ہے نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب یہ کاشف 16 سال کا ہو رہا ہے. 16 سال میں اس کو ڈرموں کے حساب سے بلڈ لگا, ہر ہفتے 2 بوتل 1 بوتل, جب سے لگا ہے پیدا ہوا ہے بر لگ ہی رہا. کہنے لگے بلڈ کے ساتھ جو ہے بیماریاں بھی آتی ہیں, آئرن, خاص طور پہ بیماری کو تو چھوڑیں, ہیپاٹائٹس بی سی, اس کو بلڈ کے ساتھ آئرن آتا تھا, آئرن اس کی باڈی میں جمع ہو جاتا تھا. آج بلڈ لگ گیا, 1 ہفتے بعد بلڈ ختم ہو گیا, آئرن باڈی میں رہ گیا, ریڈ سیل ٹوٹ کے ضائع ہو گئے, ختم ہو گئے. اب 16 سال میں اس کے باڈی میں اتنا آئرن جمع ہو گیا کہ آپ کے اور میرے جسم میں آئرن کی مقدار 40 سے 160 نینو گرام ایک لمٹ ہے, 40 سے 160 یہ لمٹ ہے, یہ لمٹ ہے آپ کے ہمارے. خاص طور پہ خواتین کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں آئرن کی کمی ہو گئی ہے, فیفول کھاؤ, سیربیکسی کھاؤ, سیب کھاؤ. یہ کاشف کا الٹا حساب تھا. اس نے کہا کہ 16 سال میں جو اس کو بلڈ لگا, بلڈ کے ساتھ جو آئرن آیا تھا اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا, تو 140 سے 160 کے بجائے اس کے جسم میں آئرن 7700 آئرن تھا. یعنی اتنا آئرن باڈی میں جمع ہو گیا کہ آئرن کو کہیں نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. دل, گردے, آنکھ, ناک, سب میں آئرن گھس گیا نا, ناخن ختم ہونے لگے آئرن کی وجہ سے, دانت بھربھرے سے ہو گئے, کھوپڑی بڑھ گئی, تلی 1 پاؤ والی 8-9 کلو کی ہو گئی اس کی, بال کڑک ہو گئے آئرن کی وجہ سے. ڈاکٹروں نے کہا ٹرانسپلانٹ کریں گے ویسے ہی مر جائے گا یہ, تو آئرن نکالیں آپ پہلے رہے. اب ہمیں کیا پتا آئرن کیسے, آئرن بڑھانے کی تو دوا ہم نے دیکھی تھی, آئرن نکالنے کی تو ہم نے دوا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈسفور انجیکشن ہوتا ہی ہے, یہ آج بھی یہ دوا ہے, یہ کاشف کی یہ زندگی ہے ان بچوں کی. 5 cc انجیکشن کو مجھے ڈاکٹر نے کہا 3-5 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. اس پمپ کے ذریعے لگے گا انجیکشن, یہ پمپ پہ لگا ہوا ہے, یہ آئرن نکالنے کا پمپ ہے. یہ ان کی زندگی آج بھی یہ زندگی ہے. یہ اب یہ 10 cc ہے, یہ آپ کو 10 گھنٹے میں یہ ختم کرنا ہے. ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے, یہ دبایا اور یہ بچے کے لگی رہتی ہے, بچے اسکول جائے کہیں بھی جائے, سوئی اس کو لگی رہے گی ہاتھ پہ, بازو. تو انہوں نے کہا کہ 3 انجیکشن روز لگیں گے کاشف کو, یعنی 15 گھنٹے روزانہ سوئی اس کے پیٹ پہ لگی رہے گی یا بازو پہ لگی رہے گی, اور بغیر اتوار کی چھٹی کیے 3-4 سال تک لگنے تھے. اس کے بعد آئرن کم ہوگا تو ہم سوچیں گے بون میرو کا. اور 3-4 سال کس نے دیکھے, اور 15 گھنٹے روزانہ یہ سوئی لگنا. ہمارا تو نیا امتحان شروع ہو گیا نا, ہفتے میں بلڈ تو 1 دفعہ لگ رہا ہے, یہ روز لگنا ہے 15 گھنٹے ڈیلی. انہوں نے یہ پمپ دیا ہمیں, کچھ انجیکشن دی, بولے جاؤ پاکستان. میں نے کہا یا اللہ اتنی 1.5-2 سال کوشش کی, کاشف اب 16 سال کا ہو رہا ہے, ہم تو منزل پہ بھی پہنچ گئے ہیں. اب ہم یہ کہنے جاؤ پاکستان آئرن نکالو, 3-4 سال کس نے دیکھے. آئرن نکلے گا 3-4 سال میں تو بلڈ تو اپنے ٹائم پر چڑھتا ہی رہے گا, وہ تو لگتا ہی رہے گا بالکل, پھر باڈی میں جمع ہوتا رہے گا. انہوں نے ہمیں انجیکشن پمپ دے کے یہ ہم پہ مہربانی کی. اب ہم اٹلی مرضی سے تو نہیں رک سکتے تھے نا وہاں, تو پھر ہم سائپرس آئے, انہوں نے بھی ہمیں کہا, وہاں بھی ایک یونٹ تھا, انہوں نے بھی منع کر دیا نہیں آئرن نکالیں گے آپ. اس کے بعد کی بات, پھر ہم لندن آ گئے,
وہ مجیب بھائی کا ریفرنس کام آ گیا، خسرو نے جو ہمیں دیا تھا، وہ بیچارے ایئرپورٹ ہمیں لینے آئے، ہم انجان آدمی، پردیسی آدمی کو اللہ پاک خود ہی وسیلے خود بناتا ہے، وسیلے اپنے بناتا ہے. بندوں ہم کے تو یہاں سے پینڈوؤں کی طرح گئے تھے، سوٹ کیس لے کے، توا چکلا بیلن سب لے گئے تھے. ہم ایسا نہیں لندن نہیں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، بس ہماری اپنی وہ سوچ تھی. بڑا ہم ایئرپورٹ پہ آئے لینے کے لیے، اور اللہ نے ایک راستہ بنایا. پھر ایک خاتون سے ہماری ملاقات کرائی انہوں نے، تو خاتون یاسمین نیاز ہے بھی، ان کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے اپنا پورا گھر دے دیا 2 کمرے کا لندن میں. یا کسی کا 1 ہفتہ کوئی رکے گا، بولے کیسے کب پاکستان جائے گا، میں نہیں دیتے، نہیں آپ دیتے. لندن میں دے دیا. لندن میں انہوں نے کہا کہ آپ اقبال بھائی صرف آپ کاشف کا خیال کریں گے، نہ کھانے کے نہ پینے کا. یہ مکان کمرہ 2 کمرے ہیں آپ کے لیے فری ہیں، کوئی کرایہ نہیں، گیس بجلی کچھ نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. بے شک یہ اللہ پاک کی طرف سے دی وہاں ہوئی آسانیاں لندن میں ہیں. مدد ہو رہی ہے، ہیلپ. بے شک کوئی جب ہم سامان ہم نے مجیب بھائی اپنے گھر لے گئے تھے، ان کے یہاں رکھا تھا. انہوں نے کچن میں مرغیاں، آئل وائل، گھی مکھن تو سب پڑے ہوئے تھے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کسی کے مکان میں آ گئے ہم. پتہ چلا نہیں ہے ہمارے لیے آنٹی نے سیٹ کر دیا، یاسمین آنٹی نے. خیر وقت گزرتا رہا، کاشف کو اسپتال لے جاتے تھے، وہاں پہ جہاں 70 لاکھ کا ٹریٹمنٹ تھا. تو پہلے شروع میں ہمیں بڑا مہنگا بھی پڑا کہ 500 پاؤنڈ ایک ٹرانسفیوژن کے ختم ہو جاتے. میں نے کہا ہمارے پاس تو 1500-1600 پاؤنڈ ہے، اور اس کو تو ہر ہفتے بلڈ لگ رہا، تو 1.5 مہینے میں تو ختم ہو جائیں گے ہمارے 5-6 لاکھ روپے. پیسے ہی وہی بچے تھے ہمارے پاس. پھر بعد میں ایک ٹرانسفیوژن کے بعد میں نے آنٹی کو بتایا، میں نے کہا آنٹی 500 پاؤنڈ لے لیے انہوں نے، تو آئندہ ہم کیسے کریں گے؟ چلیں ہو جائے گا، اللہ کرے گا ہو جائے گا، آپ اس کی پریشان نہ ہو. ایک سیما قریشی، ایک خاتون اور اس میں شامل ہو گئی آنٹی کے ساتھ، ایک مہاپارا اقبال وہ شامل ہو گئیں. ان تینوں نے مل کے پتہ چلا کہ میرے اسپتال کی پیمنٹ 6 مہینے کی انہوں نے ایڈوانس دے دی. اللہ کتنی بڑی مجھے بات جب میں ہے. دوسرا بلڈ لگایا پیمنٹ کرنے گیا، انہوں نے کہا آپ کی تو پیمنٹ ہوئی بھی ہے، اور آپ کے اس کے پرائیویٹ روم کی پیمنٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ لندن کی بات ہو رہی. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی کس نے پیمنٹ کیا؟ اس نے کہا یہ ہمیں نہیں پتہ، پرائیویسی ہے، بس آپ اپنے بچے کا آپ نے خیال کرنا، بلڈ لگانے آنا ہے، ہفتے میں آئیں، 10 دن میں آئیں. وقت گزرتا رہا، اور بڑی تکلیف والی ہسٹری تھی یہ تو کاشف کی. تو ہم نے پھر وہاں پر بلڈ بھی لگتا تھا، آئرن بھی 15 گھنٹے سوئی بھی لگی رہتی تھی. کاشف اسکول بھی جاتا تھا اپنی ماں کے لیے. اسی میں اسکول بھی چل رہا ہاں ہے. اسکول جاتا تھا وہ، بس یہ لگایا یہاں پہ سوئی لگی، قمیص پہن لیتا تھا. بڑی بات، بہت بہادر بچہ تھا. اب دیکھیں اس سے زیادہ کیا بہادر بچہ ہوگا کہ پیدا ہوا تو بلڈ لگنا شروع ہوا، اور اب 15 گھنٹے سوئی بھی لگ رہی ہے، بلڈ بھی لگ رہا ہے، ہر ہفتے بلڈ لگ رہا ہے. مگر ایک وقت ایسا آیا اس کا خون بہت جلدی لگنے لگا. ہفتے میں 2 بوتل بلڈ لگتا تھا، مہینے میں 8 بوتل 10 بوتل. شاید عمر بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. عمر بڑھنے کی وجہ سے بھی ہو گیا. پھر دوسرا یہ کہ اس کی اسپلین تلی بہت بڑھ گئی تھی، 1 پاؤ کی جگہ 8-9 کلو کی تھی. اور اب وہ خون بھی جلی جب لگ رہا تھا، تو اب کہاں تو مہینے میں 2-3 دفعہ لگتا تھا، اب ہفتے میں 2 دفعہ لگتا تھا بلڈ. اور پچھلا جو آئرن تھا وہ تو نکل ہی نہیں پایا. کتنا نکلے گا آئرن؟ بلڈ اور لگ رہا تھا، تیزی کے ساتھ لگے جا رہا تھا. تو پھر وہ اتنا ہوتا کہ مہینے میں کاشف کو 10 بوتل بلڈ لگتا تھا. آپ اندازہ کریں کتنا بہادر بچہ تھا. بہت بڑی پیدا ہوا بات بلڈ، ہے. تو 8-10 بوتل بلڈ تھے اور آپ لوگ بھی، اور ہم بھی کتنے بہادر تھے. اور یہ انجیکشن 15 گھنٹے الگ لگتا تھا، ڈسپول نہیں ملتا تھا. یہ ایک ڈاکٹر ظفر خان اس نے فری ارینج کیا تھا. ہمارے 70 پاؤنڈ کے روزانہ انجیکشن لگتے تھے، اس بندے نے ہمارا ارینج کیا. میں تو میرے پہ تو ان سب کے بڑے احسان تھے لندن والوں کے، ان کے. تو یہاں پہ تو آئرن پچھلا نہیں نکل پایا، اس کا آئرن اور بڑھ گیا، کیونکہ مہینے میں 10 بوتل 8 بوتل بلڈ لگ رہا تھا. تو آئرن تو آ رہا ہے نا. بالکل. اب اس کو ایک وقت یہ آیا کہ اس کا آئرن تو پچھلا نکل ہی نہیں پایا. کہاں 40 سے 160، کہاں 7,700. اس کا آئرن چلا گیا 11,000 پہ، 11,000. آپ کیا کریں گے؟ غبارے میں کتنی ہوا بھریں گے؟ پھٹ جائے گا نا غبارہ. اور باڈی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، اس کا تو کوئی مطلب سب کچھ ایک لمبی کہانی ہو گئی تھی. یہ جو آخری وقت تھا رات کو، جو 2-3 بجے کا ٹائم تھا، میں شاید قبر تک اس ٹائم کو میں نہ بھول پاؤں. 11 بجے 11,000 آئرن. اور اس کو ہیلی کاپٹر سے دوسرے ہاسپٹل بھی شفٹ کیا تھا کاشف کو. وہاں تو انسانیت کی قدر ہے نا، یہاں کی طرح ہاسپٹل کیوں کیا؟ مطلب اس کو ان کی یہ جب جس اسپتال میں اس کا ٹریٹمنٹ چلتا تھا وہاں اس کو داخل کیا تھا. تو اس دن کنڈیشن یہ تھی، ڈاکٹر جب اس کی پوزیشن دیکھ رہے تھے
تو اس دن اس نے فرسٹ ٹائم مجھ سے کہا تھا کہ گھر سے چلتے وقت کہ مجھے سینے میں تکلیف ہو رہی تھی بہت رات سے. اپنی ماں سے کہا, ابو سے کہا مجھے پیدل اسٹیشن نہ لے کے جائیں, بس میں بٹھا کے لے جائیں. یہ 50 پینس بچانے کے چکر میں مجھے 1.5-2 کلومیٹر پیدل لے جاتے ہیں. تو وائف نے کہا نہیں آج اس کو ٹرین میں لے جانا ہے, اس میں بس میں. میں نے کہا اچھا اسٹیشن تک. اس دن میں اس کو بس میں لے کے گیا ٹرین اسٹیشن تک. لندن برج اترے, لندن برج سے پھر ہم نے بل سائز پارک اس کے اسٹیشن کی ٹرین پکڑی, وہاں اترے. برف باری ہو رہی تھی باہر, تو اس کو میں نے کہا کہ اسپتال تھوڑا نزدیک ہی تھا, 0.5 کلومیٹر کے فاصلے. اس کو میں نے پیٹھ پہ بٹھایا ٹرین سے نکلنے کے بعد. تو آگے برف باری ہو رہی تھی, ہم دونوں باپ بیٹے گر گئے برف میں پھسل کے. اچھا. ہم دونوں ہنس رہے تھے بیٹھ کے, اور اب نہ کاشف سے اٹھا جائے نہ میں. تو چلو اٹھ گیا, اس کو لگی کولے میں چوٹ لگی اس کے. لوگوں نے ہمیں اٹھایا کرایا. تو میں نے کہا یار تم دوبارہ بھی پیٹھ پہ بیٹھا. کہتے نہیں ابو بس میری کمر میں ہاتھ ڈالو. 9 بجے ڈاکٹر نے ٹائم دیا, 9 بجے ہمیں پہنچنا ہے بس. ہم اسپتال پھر کیا بولتے ہیں لڑکتے پھڑکتے پہنچ گئے وہاں پہ 9 بجے ٹھیک ڈاکٹر کے بعد. ڈاکٹر بھی لیٹ آیا اس دن اتفاق سے 5-10 منٹ. ڈاکٹر سے کاشف نے کہا کہ ڈاکٹر یو آر لیٹ, پروفیسر 10 منٹ لیٹ. کہنے کو کاشف آئی ایم سوری میں لیٹ ہو گیا. بولا تو اردو میں کہا, بولا تو لیٹ ہو گیا, ہماری کھٹیا کھڑی کروا دی تو نے, ہم گر بھی گئے یہ وہ. بہرحال اسپتال میں داخل کر دیا, اس کو بلڈ لگنا تھا. تو اس دن جس دن اس کو بلڈ لگنا تھا ہم پہنچے, اسی دن اس نے تکلیف کا اظہار کیا. ڈاکٹر شام کو جب راؤنڈ پہ آیا تو ڈاکٹر سے نے اس سے پوچھا کاشف تمہیں کہاں تکلیف ہوتی, تو تمہارے فادر بتا رہے تھا. کہتے نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں. میں نے کہا بتاؤ اس کو کہاں تکلیف ہے, تمہیں آج ہوئی ہے نا سینے میں. کہنے لیکن ابو ایسے 80 پاؤنڈ فیس چارج کر لے گا, دوسرا ڈاکٹر آ جائے گا, یہ ہوگا, چھوڑو میں ٹھیک ہوں نا. تو 80 پاؤنڈ کی بچت دیکھ رہا تھا وہ. میں نے کہا نہیں بیٹا اس کو بتانا ہے نا, بھلے چارج کرے, ہارٹ والے کو دکھائے, کچھ دکھائے گا. تو اتنے میں ڈاکٹر نے نرسوں سے کہا, دوسرے پروفیسر تھے وہاں برانڈ, مشینیں منگائی, اس کے ناخن ہاتھ پاؤں پہ سب لگایا. ڈاکٹر نے اسکرین دیکھا تو اسکرین صفحہ چٹ نظر آ رہا تھا. مجھ سے کہنے لگا کاشف کو کیسے لائیں آپ. میں نے کہا میں ایسی, بولے ایمبولینس میں. میں نے کہا نہیں ایسی ٹرین سے. میں نے قصہ بتایا کہ ایمبولینس میں نہیں لائے. میں نے کہا نہیں. اچھا پھر یہ مشین ہماری غلط ہوگی. نرسوں سے کہا دوسری مشین لگوائیں. پھر انہوں نے دوسری مشینیں لگا کے پھر سیٹنگ کی, وہی رزلٹ وہی آ رہا تھا. ڈاکٹر پریشان. ڈاکٹر نے اس کو فوراً آئی سی یو میں منتقل کرو, وہیں وارڈ سے اس کو وہاں پہ آئی سی یو میں منتقل کیا. اب ایک ڈاکٹر آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے, وہاں اس ٹائم کیمرے میڈیا ایسے پریشان ہو گئے, یہ کیا ہو گیا. ڈاکٹر پہ ڈاکٹر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے کوئی کیمرے لگا دیے, وہ دیکھ رہے تھے اسکرین سارا وہ چٹ جا رہا. 5 بجے 6 7 8 9 بج گئے رات کو. وہ ڈاکٹر ایک رش ہو رہا تھا, کوئی فوٹو کھینچ رہے ہیں, کوئی فوٹوگرافر آ رہے تھے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا. آکسیجن بھی لگا دیے کاشف. پھر ڈاکٹروں نے مجھے بلایا, اور پروفیسر آپ برانڈ تھے, ایک انڈین ڈاکٹر تھا. انہوں نے کہا اس کو اپنی لینگویج میں بتائیں, ہندی. وہ پاکستانی نہیں سمجھتے, ہندی بولتے ہیں سب کو نا, ہندوستان والے. تو ان کو اپنے ہندی لینگویج میں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ کاشف آپ کی بیٹی کی طبیعت اچھی نہیں ہے, ہمارے حساب سے یہ 1 ہفتہ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی. اسکرین تو صاف چٹ نظر آئے خالی. یہ ڈاکٹر ہمیں بھی پتہ نہیں چلا. ہم نے بلکہ امریکہ سے بھی ڈاکٹر بلایا جب 7-8 گھنٹے بعد کل لندن پہنچ جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے آکسیجن یہ وہ, یہ جب 7-8 دن سے یہ زندہ ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے. تو وہ معین اختر کے شو لگا لیتا تھا جو اس کے لیے پروگرام ہوتے تھے فنکشن کے, سب نرسیں اور سے آتی بیٹھتی تھی. بولا ہمارے حساب سے 7-8 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. زندہ کیسے اور کب تک رہے گا یہ ہمیں نہیں پتا. میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. وائف تو گھر میں تھی, میں اور کاشف ہم ادھر تھے. بلڈ لگا کے کیونکہ ہم چلے جاتے تھے تو ہمیں کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. تو بس ابھی ہمارے تو کیونکہ وہ, اور میں بھی, مجھے بھی اس نے بتایا وہ یہ دیکھیں اسکرین تو آپ نے دیکھی ہوگی. ہاں اسکرین دیکھی, چٹ بالکل خالی, جیسے فلمی سین نہیں ہوتا آگے رک گیا. لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ زندگی دی چل رہا, وہ زندگی. وہ کہہ رہا 6-7 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے. یہ زندہ کیسے اس کا ہمیں نہیں پتا. اب یہ تو ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, یہ اس لیے ہم نے اسکرین لگا دی ہیں کہ پتہ تو چلے کہ آخر کہیں سانس آئے گا اس کا. اب رات کو ہم نے آنٹی کو بتایا, یاسمین آنٹی جن کے گھر میں ہم رہتے تھے, ہم نے کہا اس کی کاشف کی والدہ کو بتا دیں اور کہ وہ صبح ناشتہ لے کر آ جائے. ایسی کنڈیشن, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کنڈیشن کیا ہے.
تو مجھے کاشف منع کر رہا تھا، کہہ رہے ابو نہیں بتائیں آپ، امی اچھا، ان آئیں گے کو خود کاشف کو آپ لوگوں نے بتا دیا ابھی تھا؟ کاشف کو یہ پوزیشن نہیں پتا بتایا تھی، تھی نا کاشف یہ تو ویسے ہی پوزیشن؟ چل رہا تھا بیڈ پہ لیٹا جی کہ پھر کاشف سے میں نے کہا یار کاشف تم نے اتنی تکلیف تھی بتایا نہیں ہمیں کبھی کوئی تکلیف اتنی زیادہ تم رہی کہ میرے حساب سے تو ڈاکٹروں نے بتا دیا نا مجھے اس کی تو آپ کے ڈیتھ ہوئی مائنڈ بھی میں ہے، تو وہ چل رہا ہے ویسے نا یہ پھر۔ کہ ڈیتھ ہوئی ہے میرے دماغ میں تو کچھ نہیں، میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار یہ کیا بات ہو گئی ہے، یہ تو یہ مر چکا ہے، بیٹا میرا مر چکا ہے اور یہ مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایسی بات۔ تو میں نے کہا کاشف آپ نے بتایا نہیں آپ کو کتنی تکلیف سے گزرے ہیں یا تکلیف ہوتی؟ کہتے یار ابو اس ٹائم اتنی تکلیف نہیں تھی مگر اب آپ لوگوں نے تکلیف میں ڈال دیا، یہ آکسیجن لگا دی ہیں، مشینیں لگا دی ہیں، ایک آگے سیمپل لے جا رہا ہے، ایک یہ کہہ رہا اب آپ لوگوں نے تکلیف میں ڈال دیا مجھے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو اب ٹریٹمنٹ آپ کا ہو رہا ہے یہ وہ، رات جیسے تیسے ہماری گزرتی رہی، ہماری تو کہاں نیند آنی تھی، رات 4-5 بجے صبح کے ٹائم یہ کاشف لیٹا ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ سر نیچے رکھ کے بیڈ پہ جیسے اسپتال میں لیٹ جاتے ہیں ایسے اور آپ لیٹا کی ہوا وائف تھا۔ کہاں تھی؟ وہ گھر پہ ہی تھیں، گھر میں ہی ان تھی۔ کو میں نے کہہ دیا صبح ناشتہ لے کر آئے، مجھے صحیح۔ پوزیشن تو نہ اس کو پتا تھی، مجھے تو پوزیشن پتا تھی، تو میں نے یاسمین آنٹی کو بتایا، انہوں نے رونا پیٹنا مچا دیا۔ میں نے صبح دیکھا تھا آپ اپنے بچے کے ساتھ جا رہے تھے آپ، اور میں آپ کی کھڑکی سے ہاتھ بھی ہلا رہی تھی، مطلب محبت کرنے لگی تھی وہ بھی جنہوں نے مکان دیا تھا ہمیں۔ تو میں نے کہا انہیں بتا دیں گے، یہ نہ بتائیں یہ پوزیشن ہے کاشف کی، یہ بتائیں کل ناشتہ لے کے اسپتال آ جائیں، رائل فری ہاسپٹل سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہاں پہ لندن میں۔ رات کو 2-3-4 بجے مجھے فجر کے ٹائم پہ کاشف کو جیسے ایک ہوش آ جاتا، اٹھ کے بیٹھ گیا بیڈ پہ، میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، میں دلہا بنا ہوا ہوں، میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے زور زور سے، میں ایک دم ٹینشن ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو گھوڑے دوڑا رہا ہے یہاں پہ، ابھی اس کی ماں بھی نہیں آئی ہے، صبح آئے گی۔ پھر میں بھاگا وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے نرسنگ کا، وہ جو وہاں بھاگا میں ریسیپشن کی سائڈ پہ، وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، وہاں کیمرہ وہی چٹا خالی، اور یہ بول رہا ہے میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، میں دلہا بنا ہوا ہوں۔ بس ایک ہی رٹ لگایا۔ پھر میں آ کے میں نے کہا کاشف، اس کا ہاتھ ہلایا، میں نے کہا بیٹا یہ میرے لیے میں کیسے اس چیزوں کو میں نہیں بھول سکتا۔ میں کاشف کو میں نے ہلایا، میں نے کہا کاشف گھوڑے تو نہ دوڑاؤ یار، یہ سارے سامان وامان لگاؤ سب ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی یار۔ آپ نے یہ بولا؟ میں نے یہ کہا، میں نے کہا اپنی ماں، تمہاری ماں آ رہی ہے، پہلے اپنی اماں سے گپ شپ کرنا، اس کے بعد گھوڑے دوڑانا۔ جس کو جیسے ہوش آ گیا انہیں، کہتا ابو کیا ہے، مجھ سے مذاق نہ کریں نا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہے، میں کہاں گھوڑے دوڑا رہا ہوں۔ اور میں نے کہا شکر یار یہ اس کو ہوش یہ وقت کچھ میں اور آیا۔ بولا؟ ہاں پھر اس کو اسی دن شام کو ہیلی کاپٹر سے شفٹ کیا دوسری جگہ، اس کی کیونکہ طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ امریکہ سے بھی ڈاکٹر آ گیا تھا، وہاں تو کیئر کرتے ہیں وہ یار، لوگ بڑی تو بات ہے یار، زیادہ، بہت بڑی بات۔ اس نے بہت بھی زیادہ۔ دیکھ کے حیران تھا، وہ بھی کیا کر سکتا تھا، انسانی جان کی بہت اہمیت ہے۔ بہت اہمیت ہے ان کے یہاں۔ تو پھر وہ ایسا کیس جو ہے نا جو سب کے لیے ایک ریسرچ کے لیے بھی کیا یہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر اخبار والے بھی آ رہے ہیں اور سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار امریکہ کے ڈاکٹر ہے، وہ دیکھ کے ہر طرح سے اس نے ٹرائی کی، دبا کے یہ کر کے وہ کر کے، مگر وہ تو بات تو وہی تھی، وہ ڈیتھ ہوئی بھی ہے اس کی۔ وہ صحیح ہے، کھا رہا پی رہا ہے یار، حیرت کی واش بات روم جا رہا ہے، وہ بہت زیادہ۔ سارا کچھ وہ اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہو کیا رہا ہے، کہ دیکھو دیکھا کیا اللہ کر نے، سکتا ہوں آپ نے میں۔ جو پوچھا نہیں یہاں سوچ کیسے بھی نہیں آئے، سکتے۔ ایسے نہیں آ گیا میں، کوئی وجہ پیچھے تھی۔ یہاں پہ پھر ہم نے دوسرے ہاسپٹل شفٹ کیا اس کو وہاں پہ، اور وہاں پہ بھی نرسیں ڈاکٹر سب لے گئے تھے، ہم بائی روڈ گئے، یہ اس کو ہیلی کاپٹر سے شفٹ کیا۔ وہاں کی تو دنیا الگ ہے نا یورپ کی۔ تو رات کو 2 بج گئے، 2-2:30 بج گئے، مجھے کہتا ابو کلمہ سناؤں میں آپ کو؟ میں نے کہا سنا، کلمے سنائے۔ پھر میں نے کہا اچھا یار یہاں سے ٹھیک ہو گیا۔ اب میرے دماغ میں تو وہی تھی نا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈاکٹروں کو سب کو پتا تھا، سب نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور نئے نئے ڈاکٹر آ گئے اس کو دیکھنے کے چکر میں کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ بتائیں سب کو، یہ نئی کیس تھا، سب کے لیے نیا کیس تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ کیا، رات کو 2-2:30 بجے پھر مجھ سے کہتا ابو مجھے تھوڑا سا چلا دو یار، نہیں پانی دو مجھے۔ میں نے اس کو پانی دے رہا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو پانی نہیں دینا آپ اس کو بھی، نہیں کہہ رہا ابو اس کا کہنا نہیں مانو، مجھے پانی دو، اس کو بولو پنکھا لگائے۔ اب برف باری ہو رہی ہے باہر، کہہ رہا پنکھا لگائے، یعنی کہ اتنی گرمی اس کو لگ رہی تھی، اندر سے اس کی آگ نکل رہی ہے بالکل، کیونکہ آئرن بڑھ گیا تھا، بہت بڑھ گیا تھا۔ تو میں نے کہا اس کو پنکھے کا بندوبست کرے، وہاں پنکھے تو ہوتے نہیں، پھر وہ کہیں سے ایگزاسٹ فین ٹائپ کے ڈاکٹروں نے ڈھونڈوا لیا، اس کو لگا دیا، بڑا سکون ہو گیا۔ پھر کہا اچھا مجھے آپ تھوڑا سا چلا پھرا دو۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ اس کو بولو ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا سانس روکے، ہم ایک اسکرین شاٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کاشف یار تھوڑا ایک لمحے کے لیے سانس روکو،
ये डॉक्टर तुम्हारा कोई स्क्रीन शॉट देख रहे हैं। बोला अबू कल से यही तो देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये लोग, और इनको बोलो कि ये डॉक्टर चाइनीज डॉक्टर थी वहाँ लंदन में ना, इसको बोलो अबू इस चाइनीज को बोलो ये मेरी जगह 1 मिनट के लिए लेट जाए, मैं इससे पूछता हूँ सांस कैसे रोकते हैं। यानी इतनी तकलीफ़ में था वो बहुत ज़्यादा। फिर खैर फिर मुझसे कहने लगा कि यार मुझे चला दो। मैंने कहा बेटा सारी मशीनें लगी हुई हैं आपको कैसे चला दें। कहला अच्छा मेरा बेड ऊपर कर दो या थोड़ा नीचे कर दो, मुझे सुकून हो मतलब जाए। एक अजीब सी बेचैनी हो बेचैनी रही उसकी थी चल रही अंदर, थी। बस वो बात मैं है। उससे पूछ रहा था काशिफ ये आपका बेड कितना नीचे करना है या ऊपर करना, मुझे इसका याद नहीं, मैंने बटन दबाया नहीं दबाया, बस मैं उसको पूछ रहा था काशिफ मुझे बताना बेटा कितना है। बस मैंने ये देखा कि उसका हार्ट डैमेज हुआ, दिल फट गया, उसकी आँख नाक से खून की धार मैंने निकलते देखी है। अल्लाह पाक आपको तो बहुत बड़ी बात वो है। 11,000 आयरन चला गया, 7,000 का 160। तो उसका अल्लाह जो हार्ट पाक डैमेज हुआ उसका जो दिल फटते मैंने उसका देखा है, जो उसकी आँख से नाक से कान से मैंने यानी दिल ने तबाही मचा दी ना, कितनी तकलीफ में था वो। इतनी तकलीफ में उससे पहले वो तो ये और बात था कि ये मुझे है पंखा लगा कि दो, बता मुझे ये नहीं कर पा दो। रहा बंदा हाँ कि हो क्या रहा है कुछ अंदर, कह नहीं पा रहा था वो, और और उसकी कोई समझ डेथ हुई नहीं पा भी, रहा कोई था कि समझ ये नहीं पा हुआ रहा क्या था। है। और उसकी डेथ हो चुकी है आज एक हफ्ता पहले और जिंदा है। और जो सीन मैंने देखा ना उसकी माँ ने देखा ना किसी ने, या तो वो डॉक्टर जो खड़े थे उन्होंने देखा। मैं 2:30 पौने 3 बजे का टाइम था। उसने एकदम रुई के फाये डॉक्टरों ने ऐसे उसके रख दी। तो मुझे एक डॉक्टर रो रही थी, वो मुझे ऐसे जप्पी डाल के बाहर लेकर आई, रोए जा रही थी। और मुझे फ़ौरन मुझे समझ में नहीं आया ना कि ये मर गया। आप ऐसी समझ ही तकलीफ नहीं था कैसा मुझे, अचानक ये से हुआ कैसे क्या हो ये। गया कुछ। वो चीज़ तो समझ आ गई थी कि इसकी डेथ हो गई, वो अलग चीज़ थी, मगर जिंदा था, ये आसरा तो था ना मुझे कि उम्मीद जिंदा तो था। थी ना, आखिरी बातें तक कर एक रहा है, उम्मीद गपशप थी। कर रहा है मुझसे। नाना नानी को सलाम भेजा, दादा दादी को, पूरे पाकिस्तान को सलाम भेजा उसने। उसको एक एक का नाम, फुप्पों से बड़ी मोहब्बत थी मेरी, जो 5-6 बहनें थी उन सबसे मोटी फुप्पो को सलाम बोलना है, इसको सलाम बोलना है इसको। ये अल्लाह पाक बहुत बढ़िया हमारे लिए ना इम्तिहान वक्त रुक दिया गया, आपको। ऐसे रुक गया वक्त। जो 16 साल थे ना जिंदगी के हमारे, भाग दौड़ के हमारी एक्टिविटीज खत्म। हमने क्या मेरी वाइफ पे, बच्चों पे गुजरी, क्या पे गुजरी, अल्फाजों में बयान नहीं किया जा नहीं कर सकती सकते ये हम बात। उसको। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। वालिदैन यहाँ थे, हमारे अजीज रिश्तेदार यहाँ थे, मगर वहाँ हमारे बहुत अजीज रिश्तेदार बन गए थे। लोग वो अल्लाह बहुत पाक ने बहुत मुखलिस सारे लोग मुखलिस मुखलिस लोग पास मतलब करते रस्मी तौर पे नहीं हमदर्दी करने का, हकीकत में मेरे साथ दिया उन्होंने बहुत सारा। हमने काशिफ को वहीं दफनाया लंदन में, उसके कब्रिस्तान पे ये ऐद किया कि अल्लाह मुझे बस इतनी सी ज़िंदगी दे कि जो चीज़ काशिफ को, मेरे बेटे को नहीं मिली 16 साल तक, वो मैं पाकिस्तान जाकर इन बच्चों को दूँगा, इन बच्चों के लिए करूँगा। कोई बच्चा ऐसी मौत ना मरे जैसे काशिफ मरा है, ये मैंने अज़म आपने किया। कितनी बड़ी बात है कि आपने उस वक्त उस तकलीफ में भी ये अज़म किया, बिल्कुल, मतलब जब इंसान को ठीक है। कोई होश ही नहीं रहता। हाँ। लेकिन आपने ये ना सिर्फ किया और अल्लाह पाक ने आपका साथ दिया और आपने कर कर और के दिखाया। मैं 15 मार्च 96 में काशिफ की डेथ हुई और 23 मार्च को मैं पाकिस्तान आ गया, एक हफ्ते बाद। कोई छोड़ता है लंदन? कोई नहीं छोड़ता। मेरी तो फैमिली भी वहीं थी, रिहाइश के लिए भी खातून ने लिख दिया था मेरी तरफ से ये घर इनके लिए, गवर्नमेंट ने भी मुझे ओके की इजाज़त दे दी। मैं क्या करता वहाँ पे? नौकरी करता, गोरे गोरियों को देखता, वहाँ की ईमानदारी को देखता, वहाँ की बिल्डिंग को देखता, यही करता ना, काम कर रहा, पैसे कमाता आपको तो अल्लाह पाक ने इतना अहम काम करवाना था आपसे, अल्लाह पाक ने तो वो बिल्कुल फिर अहम उसी काम तरह के करवाना था। हालात बनते चले गए। 23 मार्च को मैं पाकिस्तान, मेरी फैमिली आ गई। एक हफ्ते बाद जब यहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट पे मुहित भंबल साहब, मोइन अख्तर, ये सारे सब रो रहे थे, क्योंकि एक रिकॉर्ड मैंने वो मुहिम चलाई थी उस टाइम। बेनज़ीर साहिबा भी जानती थी, उसने भी लिख के दिया था एक हिस्सा इसके इलाज के लिए सिंध गवर्नमेंट देगी, एक वफाकी गवर्नमेंट, एक स्टील में, तीनों में से किसी ने भी नहीं दिया। बेनज़ीर का लिखा हुआ आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर थी। 73 लाख भी रुक गए, प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहुँच भी गया, साइप्रस भी, इटली भी, लंदन भी,
میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں تھا, میں بزنس کلاس سے آیا, لوگوں نے کر دیا نا سارا بندوبست, وقت تو نکل گیا. یہاں جب 23 مارچ کو میں پہنچا تو تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, یہاں اچھا کام کرنا مشکل کام ہے. پاکستان بہت مشکل کام, بہت مشکل کام ہے. یہ کہ اس نے اچھا جی ابھی لندن گئے, بڑے مزے کے, بڑے پیسے کھا گئے یہ لوگ, اسٹیل مل سے بڑا کروڑوں روپیہ جمع ہوا تھا, ابھی بیٹا بھی مر گیا, عیش کر, مطلب ایک ہمیں اس سے مینٹیلٹی لیول بالکل یہ تھا, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی. مگر میں نے پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ ٹیسٹ میں نے شروع کیا, کتنے لوگ تھیلیسیمیا مائنر کے ہیں, کتنے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ بڑی بات, اویئرنیس ہے, یہ اویئرنیس لایا ریاست کے کام ہم نے اسٹارٹ کیا. کاشف کی ڈیتھ کے بعد پہلی مشین پاکستان کی تاریخ میں یہ میں لے کر آیا تھا یہاں پہ. لائنس کلب والوں نے دیا, محیط بھونبل کے کہہ رہا, 7.5 لاکھ کی اس ٹائم, یہ اس کی 96 میں 98 میں مشین ہمیں دلائی گئی. 7.5 لاکھ اس ٹائم بڑی رقم ہوتی تھی. وہ مشین پہلا ٹیسٹ ہم نے کیا, جو 56 سیکنڈ میں رزلٹ آتا آپ کو مائنر ہے یا نہیں ہے. میں نے 100 سیمپل جمع کیے, پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچ, بنگالی, 28 کمیونٹی کے 100 سیمپل, کہ کون سی کمیونٹی ایسی ہے جس کے اندر تھیلیسیمیا مائنر کے لوگ زیادہ ہیں. بلوچوں میں بھی, اس میں بھی. اور یہ سیمپل لے کے میں جاتا تھا راول پنڈی, کراچی سے نائٹ کی فلائٹ چلتی تھی PIE سے, اس کو لے کے وہاں کرنل شعیب, اب وہ جنرل شعیب ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, وہ مجھے ریسیو کرتے تھے اور ٹیسٹ کرتے تھے وہاں پہ کہ مائنر کے لوگ کتنے ہیں. سب سے زیادہ مائنر کے لوگ 100 میں سے 17-18% بلوچوں میں تھے. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے مائنر کے, کیوں کزن میرجز بہت ہوتی ہیں بلوچوں میں, باہر نہیں نکلتے ہیں. 16-17%. اب دیکھیں یہ نالج ہمیں آپ سے ملی, مطلب لوگ اتنا, آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو پتہ چلا نا ایک عام بالکل. یہ ریاست کے کام ہم جو کر رہے تھے, کاشف کی آج یہ کام ہوا نا. دوسرے نمبر پہ پٹھان فیملیز تھیں, وہ پٹھان بھی قبیلوں سے باہر شادیاں نہیں کرتے ہیں, وہ بھی 14-15% مائنر, 15% 16%. تیسرے نمبر پہ میمن, کچھی, گجراتی 13-14%. یہ لمحہ فکریہ نہیں ہمارے لیے. 14% لوگ آپ کے مائنر کے ہیں, کیوں میمن بھی میمنوں میں شادی کرے گا, یا کچھی میں کرے, یا کچھی میں, یہ باہر نہیں نکل سکتے, یہ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں. ان میں آج بھی ہم ہمارے پیشنٹ کے پاس جائیں گے ملنے تو آپ کو زیادہ بلوچ, پٹھان اور میمن, کچھی یہ ملیں گے. دوسرے بھی ہم جیسے راجپوت ہیں, ہمارے یہاں ہم آپس میں شادیاں زیادہ کرتے ہیں, باہر کم کرتے ہیں ہم لوگ, تو مگر اب ہم نے باہر کرنا شروع کی. تو اب یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں مائنر کے, 14%, چلو چھوڑ دیں 14% کو, آپ 7% لگا لیں پاکستان کی آبادی کا, 7%. جبکہ یہ ریاستی لوگ جو میاں یہ رحیم یار خان اور خانے وال, ادھر ملتان, یہ لوگ بھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں. پتہ چلا کہ اس میں تو 18-19% لوگ مائنر ہیں. تو سب کو چھوڑیں, 7% لگائیں. پورے پاکستان کی پاپولیشن جو ہے, پوری آبادی کی 7% کا مطلب 2-2.5 کروڑ لوگ مائنر ہیں.